अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आवाज मेरी आपके पास आ रही होगी। आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लास्ट डे इस सेशन का मुकम्मल करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आगाज करने से पहले 2 मिनट की एक बात करूंगी आपसे। कल किसी बहन ने मुझसे पूछा था कि आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाइएगा। नाम आपको मैंने बताया था कि मेरा नाम हिना वहाब है, और अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेरी देखी जाए तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अलहुदा से मैंने तफहीमुल कुरान का कोर्स किया 1.5 साल का, और ताहाल जो है वो बरूज इंटरनेशनल कराची की मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ आलिमा की। और इसी तरीके से एक तालीमी सिलसिला कुरान का जारी है। दुआ कीजिएगा, दूसरा साल है मेरा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे फहम में बरकत अता फरमाए ताकि मुझे भी समझ आए, और ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह ताला हम उसको जारी और सारी रखें। एक तारुफ और भी है, लेकिन क्योंकि वो कुरान से मुनासबत नहीं रखता, वो दुनियावी है, तो ताहाल के लिए वो मैं नहीं बताती। जब जरूरत होगा तो इंशाअल्लाह ताला जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि कलम से जहाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखा हुआ है। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसमें भी बरकत अता फरमाए। आगाज कर लेते हैं। स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह शेयर हो गई होगी आपके साथ स्क्रीन यकीनन। कल हमने जहां मुकम्मल किया था सूरतुल हुजरात को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था कि यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करो और अल्लाह ताला से डरो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाए। अब ताल्लुकात के दुरुस्तगी की बात आई, लेकिन उन वजूहात को तो जानना बहुत जरूरी है ना जिनसे ताल्लुकात खराब होते हैं। तो अब जो अल्हम्दुलिल्लाह आयात आ रही हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला उनका जिक्र फरमा रहे हैं। आयत नंबर 11 से आज हमने आगाज करना था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरुम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन। ए लोगों जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए, आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाए, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो। ईमान और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो, यानी ईमान में वो उनसे बेहतर हो। और तान ना करो, यानी ताना ना दो। और जो लोग इस रविश लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी आदत है, यानी जो इसके बाद भी ना बदले और नाफरमानी की तो ये बहुत बुरी आदत है, और उससे बाज ना आए तो वो कौन लोग हैं? वही सबसे बड़े जालिम हैं। यहाँ पर पहला वर्ड आप नोट कीजिए, क्या है? ला यस्खर, ना मजाक उड़ाओ। सखरा यस्खिरो तस्खीर, यानी मस्दर बनेगा इसका तस्खीर। अच्छा, इसको सादा अल्फाज में समझने के लिए आप ये चीज देखिए कि जब हम कोई चीज को कहते हैं कि ये मुसख्खर हमने कर ली, उर्दू जबान के अंदर अक्सर पहाड़ों को सर करने के लिए कहा जाता है कि केटू को तस्खीर कर लिया या माउंट एवरेस्ट तस्खीर कर ली गई। और कुरानुल हकीम में भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना सखर शम्स वल कमर, के बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया आसमानों को, सॉरी सूरज को और चांद को। तो सखर असल में होता क्या है? जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को मुसख्खर करते हैं यानी तस्खीर करते हैं, तो अगर आप केटू के ऊपर खड़े हुए हैं तो वो क्या है? आपके पांव के नीचे है।
क्या हुआ कि आप उससे बुलंद हो गए और वो आपसे नीचे हो गया। सूरज और चांद के लिए जो मुसख्खर का लफ्ज अल्लाह ताला ने फरमाया, तो वो आपकी तमाम तर ड्यूटी देने के लिए अल्लाह ताला ने उसको आपके ताबे कर दिया कि वो सुबह निकलेगा तो आपके लिए दिन को लेकर आएगा, और रात को चांद निकलेगा तो वो आपके लिए रात को लेकर आएगा। तो उर्फ आम में सखर से मुराद क्या हुई? वो चीज हुई जो कि आपने उसको तस्खीर कर लिया, अब वो चीज आपके ताबे हो गई। तो कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना ला यस्खर, तुम किसी का मजाक ना उड़ाओ। तो सादा अल्फाज में इस बात को बयान किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज को हकीर समझते हैं तब हम उसका मजाक उड़ाते हैं। है ना बिल्कुल ऐसी ही बात कि जब हम किसी को अपने से कमतर समझते हैं तब हम उसका मजाक उड़ाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि किसी का ऐब बयान करना, मगलूब करने का इरादा रखना, ये असल में सखरा के तर्जुमे के अंदर ये बात आती है। और ऐसे काम जिससे दिलों में फसाद पैदा होते हैं वो फिस्क कहलाता है, वो माशरे के अंदर बिगाड़ को पैदा करता है। कहा एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। दूसरे नंबर पे क्या कहा? औरत औरत का मजाक ना उड़ाए। फिर कहा गया मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए। कौम को अगर कौम के सेंस में ले तो भी मतलब कौम का बनेगा, अगर मर्द के सेंस में ले तो मर्दों को कहा गया कि एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ। और ये चीज एक सिलसिले के अंदर नहीं चलती, ये ऐसी चेन वाइज अल्लाह ताला माफ करे बुराई है जिसमें हम ना तो कौमों का, बिरादरियों का, नस्ब का, खानदानों का, चेहरों का, शक्लों का, तालीम का, इल्म का, हम हर तरह का क्या करते जाते हैं, उसमें ऐब निकालते जाते हैं, और हम इसके अंदर बहुत जो है कमाल बात समझते हैं। बाज़-औक़ात हम कौमी सतह पे मजाक उड़ा रहे होते हैं, बाज़-औक़ात हम माशरती सतह पर मजाक उड़ा रहे होते हैं, और हम में से हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं किसी की किसी बात का मजाक जरूर उड़ा रहा होता है। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना कि इंसान जो है वो दो तरह से बात करता है। एक होती है उसकी बॉडी लैंग्वेज जो बयान कर रही होती है, और दूसरी क्या होती है? उसकी जबान होती है जो वो बात कर रही होती है। बाज़-औक़ात हम ये कहते हैं कि हाँ हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारी जो जो जिस्मानी लैंग्वेज है यानी बॉडी लैंग्वेज है वो उस बात का इजहार करती है। कैसे? हम कहीं से गुजर रहे होते हैं तो उसके बाद हम कानी आंखों से, यानी जिसे कानी आंखें ही बोलते हैं ना, टेढ़ी नजरों को करके जो देखना, तिरछी निगाहें जिनको सादा अल्फाज में कहते हैं, उससे क्या करते हैं? दूसरों की तरफ इशारा करते हैं कि देखो उसने कपड़े ऐसे पहने हुए, उसने क्या कहते हैं शक्ल उसकी ऐसी है, उसने बालों का स्टाइल ऐसा बनाया हुआ है, उसने फलां चीज ऐसी की हुई है। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हम मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कर रहे होते हैं। तो उसमें ना तो हम कौमियत को बख्शते हैं, ना नस्ल को बख्शते हैं, ना किसी चीज में बख्शते हैं। अरबों के यहाँ ये मजाक उड़ाना बहुत आम था। अरबों के यहाँ क्या सिचुएशन थी कि वो एक शख्स के चार चार नाम रखा करते थे। एक नाम उसका नस्बी नाम होता था, एक वो कोई जो काम करता था उससे आड़ दिलाने के लिए नाम हुआ करता था, एक नाम वो होता था जो उसके अंदर कोई ऐब पाया जाता था उसके लिए होता था, और हत्ता कि वो शख्स वो काम छोड़ भी देता तब भी क्या होता? उस नाम से फिर उसको पुकारा ही चला जाया जाता था। कभी आपने माशरे अल्लाह ताला ने इस चीज को बुरा क्यों कहा? उसकी रीजन देखिए कि कभी आपने देखा कि दो कजन्स थे, वो बचपन से साथ साथ चल रहे थे, और रिजल्ट एट द एंड क्या निकला? एक ने बड़े होके दूसरे को कत्ल कर दिया। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि मेरी आंखों देखी बात है कि मेरी अपनी जो सहेली थी उनके भाई को कत्ल कर दिया उनके चचा ने। वजह क्या थी? कि उनके भाई को बचपन से रोका ही नहीं गया, और वो अपने चचा को मुख्तलिफ तरह की चीजों पर, उनकी रंगत काली के ऊपर, उनकी नौकरी के ऊपर, उनकी शादी लेट होने के ऊपर वो उनको टॉर्चर करता था, जबान के जरिए से उनको ताने देता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो लाडला भतीजा जिसकी पैदाइश के ऊपर खुशियां मनाई गई थी उसको बीच सड़क के अंदर फायर करके मार दिया गया। और मैं उसको जगह का भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि ये चीजें सिगा राज के अंदर रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये एक सच्चा वाकया है, और उसको मार दिया गया। और उसने कहा, यानी इकबाले जुर्म करते हुए उस शख्स ने ये कहा कि मुझे इससे कोई चीज नहीं थी, मुझे मोहब्बत थी, लेकिन इसकी चिढ़ाने से मैं इस हद तक आजिज आ गया था कि रिजल्ट क्या हुआ कि मैंने इसको मार दिया। तो नतीजा क्या निकला कि हम मजाक कब उड़ाते हैं? जब हम खुद को बहुत बड़तर समझते हैं, दूसरे को हकीर समझते हैं, और क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा रोब दूसरे के ऊपर पड़ा रहे।
اور یہ سب کچھ جو ہے وہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، یعنی حق کے اوپر کسی چادر کو چڑھا دینا یعنی ڈھانپ دینا، اور غمت الناس لوگوں کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرنا یعنی جھوٹ سے یا کسی بھی چیز سے. تو مذاق اڑانے سے اس لیے بھی روکا گیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں کبھی گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے اندر تکبر بھی ہوتا ہے، جن کے اندر باقی کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ہم پھر اپنے آپ کے زام کے اندر اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے، ایسی سچویشنز آپ خود بہت زیادہ دیکھتے ہیں. پھر کہا کوئی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عورتوں کے اندر اصل میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ حجرہ جو ہے وہ عورت کے دم سے سجتا ہے، تو یہ صورت جو ہے وہ اصل میں آئی ہی عورتوں کے بارے میں ہے. تو کیا کہا گیا کہ حجرات میں خواتین ہیں تو خواتین کیا کرتی ہیں؟ ایک دوسرے کی باتیں کرتی ہیں، اور یہ آگے جو ہے وہ یغتب یعنی غیبت کی بھی بات آ رہی ہے، تو وہ باتیں کرتی ہیں، وہی مردوں کو بتاتی ہیں. مرد پھر اور اگر مردوں کے اندر بھی یہ صفات ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی کسی کی تنخواہ کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کی شکل کا، کوئی کسی کی قابلیت کا، کوئی کسی کے رہنے کی جگہ کا. یعنی غرض کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ہم مذاق اڑانے سے باز نہ آئے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی شخصیت کسی بھی انسان کو دی ہے، اگر وہ بہت زیادہ ہو، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر وہ بہت کم ہو تو اس کو جو ہے مخنث کے درجے کے اندر ہم عورتیں ہی کہنے والی ہوتی ہیں. اور مخنث جو ہے وہ ان خواجہ سراں کو کہتے ہیں جو آپ ارد گرد دیکھتے ہیں. اور امید ہے کہ میری یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ کس لیے منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے، دوسرے کے اندر اعتماد کی کمی آ جاتی ہے. ظاہری شخصیت جو ہے وہ بڑی انسان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس لیے کہ جو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اس بات کو ترک کرے گا کہ وہ کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا. ٹھیک ہے، اس کا علاج کیا ہوگا کہ انسان اپنے عیبوں کی طرف پہلے دیکھے، اپنی چیزوں کی طرف دیکھے، کیونکہ ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری طرف خود بخود آ رہی ہوتی ہیں. ہم اس تانا زنی سے بچیں تاکہ ہماری محبتیں جو ہیں وہ نفرت کی چھری سے حلال مکمل طور پر نہ ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کیا کرو؟ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. اب کہا گیا عیب نہ لگاؤ خود کو. ہم خود کو عیب کیسے لگاتے ہیں؟ حیرانی کی بات ہے نا، ہم تو دوسرے کو تانا دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی اور کے اوپر لگاتے ہیں عیب تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ کھلا ہینڈ دوسرے کو دے دیتے ہیں کہ اب جو ہے میں نے تو تمہیں چھیڑ دیا ہے، آبیل مجھے مار کے مصادق، اب تم جو ہے میرے ذمہ لگو اور مجھے جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دو. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اشارہ کنائی میں بھی ہوتا ہے، یہ عیب جوئی کے اندر بھی آتا ہے، اور یہ تمام تر تانوں کے اندر بھی یہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق فرمایا اپنے والدین کو گالی مت دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہوگا. فرمایا کسی کے والدین کو گالی نہ دو تاکہ تمہارے والدین کو پلٹ کر گالی آئے، یعنی ان کو بھی اسی طریقے سے برا بھلا کہا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو لازمی وہ چیز ہماری طرف ضرور آتی ہے. اگر میں اس آیت مبارکہ کے یہاں تک کے کانٹیکس کو عرب کی تاریخ کے ساتھ لوں تو ان کے ہاں طرح طرح کے عیب جوئیاں کرنا، برائیاں کرنا، اور اپنے آپ کو، اپنے حسب نسب کو، ہر چیز کو بڑا بلند رکھنا بڑی ان کی شان سمجھا جاتا تھا. وہ لوگ جو ہے جب اپنی کہبہ خانوں کے اندر، جس کو آپ عرف عام میں پبز کہہ سکتے ہیں یا وہ ڈسکوز کہہ سکتے ہیں جو بارز ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پر جب شراب کی محفلیں جمایا کرتے تھے تو وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر تانے بھی دیا کرتے تھے، اپنے جھوٹے سچے قصے بھی سنایا کرتے تھے، اور کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ اس طریقے سے بھی ضرور کہا کرتے تھے. تو کہا گیا اس طرح کی چیزیں نہ کرو، یعنی کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، یعنی عیب اپنے اوپر نہ لگواؤ، یعنی تم کسی کو کہو گے تو بعد میں تمہیں بھی کہا جائے گا. اور یاد رکھیے گا جب ہم سب سے پہلے اللہ کی خاطر کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، اور ہم کسی کو اچھائی کی بات
کہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنے والا ہمارے یا تو ظاہری حلیے کو دیکھتا ہے کہ کیا ہم اللہ والے ہیں, ہمارا حلیہ اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے کہ ہماری زبان کے اندر فحش گوئی ہے, گالیاں ہیں, یا کوئی کسی کی عیب تراشی ہے, یا اس طرح کا کوئی چیز ہے, یا واقعی ہم سچے مچی اللہ کے بندے ہیں, اور ان چیزوں سے ہم حد الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم مذاق کے اندر طنز کر جاتے ہیں, اور کیا ہوا اگر یہی چیز جو ہے خیر خواہی کے انداز کے اندر بتا دی جائے تو زیادہ بہتر ہے, اور خیر خواہی کسی کے سامنے تو نہیں کی جائے گی نا اس قسم کی کہ بھائی تمہاری شکل ایسی لگ رہی ہے یا تمہارے اندر یہ برائی ہے, تو ہمیشہ اسے سرگوشی کے اندر بتایا جائے گا کہ اس چیز کو درست کر لو, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہوا کہ ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ ایکچوئل میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ دانت رکھتے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا الفاظ دانت رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ الفاظ سب سے زیادہ کاٹتے ہیں. انسان کا جو زخم ہوتا ہے چھری کا وہ بھر جاتا ہے, الفاظ کا زخم نہیں بھرتا. آپ بھی اپنی زندگی کے اندر یاد کریں, آپ کو کوئی نہ کوئی کسی کی ایسی بات یاد ہوگی جس نے آپ کو کوئی ایسا چیز پہ ٹوکا ہوگا جس کو آپ کو سرے محفل بہت زیادہ دکھ ہوا ہوگا. تو جب آپ کو دکھ ہوا تو دوسرے کو بھی تو دکھ دینے سے بچیے نا, ایسی بات مت کیجیے جس سے دوسرے کو کسی قسم کا کوئی تکلیف ہو. پھر کہا گیا تنابزوا بالالقاب, کہ کسی کو برا لقب نہ دو, نون بازا, اس کا مطلب ہے کسی کا مذاق اڑانا, عیب لگانے کے لیے برے الفاظ رکھنا. ابن جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے آئی تھی کہ لوگوں نے یعنی عرب کے جو لوگ تھے کسی نے کسی شخص کے 3-4 نام رکھے ہوئے تھے, اور ان میں سے بعض نام وہ تھے جو کسی کو آر دلانے کے لیے رکھا ہوا تھا. اس تنابزوا بالالقاب کے اندر کیا چیز آتی ہے, یعنی کسی کو پھینا, نکٹا, چپٹا, کوجا, یا کوئی بھی چیز آپ کہتے ہو, یا اس کا کوئی ایسا نام ہو جو کہ اس سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو, ہم نے اس کو آر دلانے کے لیے وہ رکھا ہو نام, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی ہو, لیکن کیونکہ ہم نے وہ نام اس کا رکھ دیا تھا تو ہم ساری زندگی اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں. اور بعض خاندانوں کے اندر ناموں کو بگاڑ کے کچھ نہ کچھ کرنے کا اتنا زیادہ رواج ہوتا ہے کہ وہ بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی اس کو انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے. ایک وہ نام ہوتے ہیں جو بچپن میں ہمارے رکھ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ہے محبت کے نام, ان کو انہی سے پکارا جائے گا. لیکن کسی نے کوئی بچہ تھا وہ بہت ڈارک کلر کا تھا, اس کو جو ہے کالو کے نام سے پکارا گیا تو وہ ساری زندگی بیچارہ کالا ہی کہلایا. اب تو بٹاکس وغیرہ سے گورا ہو جاتا ہے بندہ, لیکن کیا ہوا کہ وہ بالکل کالا کہلایا اور اس کا نام اس طرح رکھ دیا گیا. کسی کو کوئی پھینا تھا یعنی ناک اس کی دبی ہوئی تھی تو اس کو پھینا کہنا شروع کر دیا. یہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کہہ لیں گے, بیچ بیچ میں جو میں بات کر رہی ہوں آپ کو ذرا دماغ کو ہلانے کے لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ سرکولیٹ کریں کیا کیا نام ہم سن سکتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی نے کوئی برا کام کیا ہو, گرچہ اس نے اس سے توبہ کر لی ہو, مگر اس کو اسی نام سے پکارا جائے اور کیا کیا جائے, شرم دلائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو اس کا گناہ میں آر دلائے گا جس سے اس نے توبہ بھی کر لی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عہد کر لیتا ہے کہ اس کو موت نہ دے گا اور دنیا میں اس کو اسی میں مبتلا کرے گا اور دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گا. یعنی اتنا بڑا عذاب ہے اس شخص کے لیے جو کہ کسی کو اس کے برے کام کے لیے بعد میں بھی آر دلاتا ہے, گو کہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے کہ وہ معافی بھی مانگ لے اور مکمل طور پر اس چیز کو چھوڑ دے. عربوں کے ہاں کنیت کا بہت رواج تھا. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر جو تھے ان کی کنیت بھی عبداللہ تھی. اسی طرح لقب کا بہت رواج تھا, جیسے حضرت ابو بکر کی کنیت صدیق ہوئی, حضرت عمر کی فاروق ہوئی, حمزہ کی حضرت حمزہ کی اسد اللہ ہوئی, حضرت خالد کی سیف اللہ ہوئی رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو کہا گیا کہ یہ صفاتی نام کہنا اچھا ہے جو انسان کے اندر کوئی خوشی کا باعث بنتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتی ہے ہمیں ایک چھوٹی سی تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں آگے بڑھا دیتی ہے, اور بعض اوقات ہم بالکل ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہمارا ہوا میں پاؤں ہوتا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک سیڑھی آپ نے چڑھنی ہے نا تو ایک پاؤں تو آپ کا سیڑھی کے اوپر ہے اور ایک ہوا میں بلند کرنا ہے. اس مقام پر اگر کوئی ہلکی سی تھپکی دے دے گا کہ ہاں یو کین ڈو اٹ, آپ کر لو گے ایسا, تو آپ اگلی 4 سیڑھیاں خود بخود پھلانگ جاؤ گے. لیکن اسی مقام پر سائیکولوجیکلی اگر آپ نے اس کو ٹارچر کر دیا کہ تم کہاں کر سکتے ہو, تم تو کر ہی نہیں سکتے, تم میں تو اسٹیمنا ہی نہیں ہے, تمہاری تو شکل ایسی ہے, لوگ کیا کہیں گے اور ایسا کہیں گے, تو ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ الٹی 4 سیڑھیاں نیچے
کراس کر جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال کیا ہے؟ جو کسی کا برا لقب کہنے میں ہے, کسی کے لیے بری بات کہنے میں ہے. سب سے بڑی مثال اس کی یہ ہے کہ جب ہم بچیوں کے رشتے کے لیے جاتے ہیں نا, تو ہم نے تو نہیں کرنی ہوتی بات, لیکن کیا کرتے ہیں ہم, کوئی نہ کوئی ایسی بات اس گھر کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اس بچی کا, اس کے گھر والوں کا دل جو ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بغیر کسی سوچ کے, بغیر کسی چیز کے کرتے ہیں, اور رزلٹ ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, ہمارے پیچھے تکبر ہوتا ہے. بعد میں کہا گیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان کے, اور کیا فرمایا گیا کہ فسق میں ایمان کے بعد, یعنی کتنا برا ہے فسق میں ایمان کے بعد. آپ مسلمان ہیں, یعنی ایمان کو کہا ہے اللہ نے, یہ ان کو نہیں کہا کہ یہ کافروں کے اندر صفات ہوتی ہیں, بلکہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنو, یہ ایمان والوں کی خصوصیات ہیں جو ان کے اندر بری پل رہی ہیں. کہا گیا نافرمانی, حد سے بگاڑ کا شکار ہو جانا, حد سے بڑھ جانا, یہ فسق ہے. یہ تمام تر چیزیں انسان کو پھر کیا کرتی ہیں, تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. آپ کو بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی نظر میں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, نعوذ باللہ, وہ لوگ آڑ دلانے کے لیے ابو کبشہ کہا کرتے تھے. ابو کبشہ کون تھے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے, کیونکہ وہ رضائی باپ ہوئے. تو ان کی وہ جو قریش کے قبیلے سے جو ان کی نسبت تھی, اس کو کم کرنے کے لیے, بنو سعد کے ساتھ ٹکرانے کے لیے, وہ لوگ جو ہے ان کو ابو کبشہ کہا کرتے تھے کہ اے کبشہ کے بیٹے. فرمایا جس نے بعد میں بھی توبہ نہ کی, یعنی ان سب چیزوں کے بعد, اصل میں کیا ہے, یہ لوگوں کا حق ہے نا ہمارے اوپر کہ ہم ان کی خیر خواہی کریں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہے. سلام کرے تو جواب دے, فوت ہو جائے جنازے کے اندر جائے, چھینک مارے تو الحمدللہ کہے, اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو یرحمک اللہ کہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, بیمار ہو جائے عیادت کے لیے جائے, اور پیٹھ پیچھے اس کی خیر خواہی کو بیان فرمائے. تو کیا کہا گیا کہ یہ وہ والی چیزیں ہیں جس میں ایک دوسرے کے مسلمانوں کا حقوق ادا کرنا ہے. اگر ہم یہ بہت ساری چیزیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو بہت نیکیاں لے کر آئے گا, مگر اس نے چوری, جھوٹ, غیبت, طعنہ زنی کی ہوگی, اور اس دن ساری کی ساری یہ اس کی نیکیاں دوسروں کو بدلے میں دے دی جائیں گی. اور پھر کیا ہوگا کہ جب نیکیاں تمام چلی گئیں اور اس کے بعد بھی اس کے اوپر بدلہ رہے گا, تو دوسروں کے گناہ کو اس پر ڈال دیا جائے گا, تا وقتیہ کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. کتنا بڑا گناہ جو ہے, ایک چھوٹی سی چیزوں کے اوپر جو ہمارے زبان کو بہت جو ہے عادت پڑ گئی ہے نا کہنے کی, تو اس سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے, ہم سیلف پریزنگ کا شکار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس گورا رنگ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی اور کے پاس نہیں آ سکتا, میرے پاس اگر علم آ گیا تو دوسرے کے پاس نہیں آ سکتا, یا اگر مجھے لگتا ہے کہ اب یہ آگے میرے سے لمٹ کراس کرنے والا ہے, خاندان میں ہی میری چچا کی بچی, میری کیا کہتے ہیں ماموں کی بچی, میری پھپھو کی بچی, میری خالہ کی بچی مجھ سے آگے بڑھنے لگی ہے, تو اس کو ایسی بات کرو کہ کئی دن تک وہ ٹارچر کا شکار رہے, اور اس کے اندر ایسی نفسیاتی الجھن پیدا کر دو تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے. بچیے گا, کوشش کیجئے گا, دوسروں کی پیٹھ پہ تھپکی دینے والے بنیے گا, تاکہ کسی نے اگر آگے قدم بڑھانا ہو وہ ساری زندگی یاد رہے کہ یہ شخص تھا جس نے میری کمر کے اوپر صرف تھپکی دی تھی, اور آگے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں آگے بڑھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہا گیا کہ اے ایمان والو بہت گمان سے پرہیز کرو اور تجسس نہ کرو, اور بعض گمان گناہ ہے. پھر فرمایا گیا کہ تمہارے اندر میں سے یعنی بعض گمان گناہ ہے, اور کیا تمہارے اندر میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, اور کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے, تم تو اس سے گھن کھاتے ہو, اور کیا تم تو اس سے یعنی کہ ناپسند کرتے ہو, اور تم میں سے کوئی ایک یہ نہیں کھائے گا گوشت اپنے بھائی مردہ کا, تم اسے ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب کیا بات آئی زن کیا ہوتا ہے؟ زن ہوتا ہے کسی کے بارے میں رائے رکھنا, سوچنا, جسے ہم گمان کہتے ہیں. فرمایا ان بعض الظن اسم. اب کیا ہوا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کے بارے میں گمان کے لیے کہا گیا کہ وہ کیا ہیں,
गुनाह है। कैसे? अभी कल हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह आयात पढ़ी थी उनके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि तुम्हारे पास फासिक कोई खबर को लेकर आए तो उसे सच ना समझो। तो क्या है कि कोई बात हमें किसी का भी कोई बात बताता है तो हम ये समझते हैं कि ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, तो हम अपने बारे में गुमान कर उसके बारे में एक सोच एक अहाता बना लेते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा। और ये गुमान जो है ना वो ऐसा कसरत ख्याल है जो बार बार आता है। ठीक है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि गुमान करने से बचो, वो सबसे झूठी बात है। अब मैंने किसी को फोन मिलाया, एक दुनियावी मिसाल दे रही हूँ कि अगर मैंने किसी को फोन मिलाया और फोन मिलाने के बाद क्या हुआ, उसने फोन नहीं उठाया, मेरे जहन में पहली चीज आई बड़े नखरे आ गए भाई, आजकल तो बहुत ज्यादा जो है हवाओं के अंदर उड़ा जा रहा है, ये मेरा फोन नहीं उठा रहे। और बाद में जब मुझे पता चलता है कि नहीं, वो शख्स कहता है मैं तो हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हुआ था, ये मजबूरी हो गई थी, मैं उस वक्त इस सिचुएशन के अंदर था, या खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया था, या खुदा ना खास्ता मैं किसी काम के अंदर लगा हुआ था, तो फिर मेरे दिल में ख्याल आएगा कि क्या मैं अच्छा नहीं सोच सकती थी? यानी उस बात पे जो मैंने कह दिया तो क्या हुआ, उसका गुनाह तो मुझे मिल गया ना, कि मुझे बात ही नहीं पता थी और मैंने पकड़ के आराम से जो है वो एक गुमान कायम कर लिया, और उस गुमान ने एक नया फितना मेरे दिमाग के अंदर डाल दिया। फिर एक सोच की डोर हमारे हाथ में आने की देर होती है और उसके बाद पूरी लंबी चौड़ी कहानी और फिर नॉवेल और डाइजेस्ट हम खुद बना लेते हैं। कहा गया उस गुमान से बचो कि वो क्या है, वो इंसान को लोगों की खामियों की तरफ लेके जाता है। तभी तो इंसान गुनाह करता है ना, कि उसके बारे में तरह तरह के ख्याल आता है। सूरतुल बकरा की जो आखिरी दो आयत है ना, उसमें से सेकंड लास्ट आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं गुमान और इन्हीं जन की बात की है कि क्या, कि ऐसा ख्याल जो दिल के अंदर बुराई को पकड़ लेता है और उसके बाद इंसान बुरी तरफ चला जाता है ना, ऐसे ख्याल के ऊपर क्या है, पकड़ है। वो चीज जो जहन में आई और चली गई, आपने इरादा नहीं किया किसी किस्म की बुराई का, गीबत का, कि किसी और को अगली तरफ आप कुछ कह देंगे। आप ये देखिए, इसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने जन के बाद तजस्सुस का वर्ड हमारे लिए दिया है, और उसके बाद क्या क्या कहा है, यगतब यानी गीबत का। ये तीनों आपस में कनेक्टिविटी है, जरा लाएं दिमाग के अंदर, लहरों को लेकर आए। आपने किसी के बारे में, यानी मैंने जो है एक्स वाई जी के बारे में गुमान किया कि वो तो है ही बुरी ना, वो तो बहुत बुरी होगी, और ये चीज है। या किसी ने मुझे बताया कि एक्स वाई जी जो है वो तुम्हारे बारे में बुरी बात कह रही थी, अब उसके साथ क्या किया, मैंने जो है वो बुराई भी कर ली। अब उसने मुझे कहा ना, मैंने पलट के तीन चार जो है मलगजात उसके लिए दे दी और बुरा भला कह दिया, हाँ वो तो है ही ये बुरी, वो मेरे बारे में तो ऐसे बात कर सकती है। फिर क्या हुआ कि उस बुराई को और मजीद उस पर स्टैंप लगाने के लिए, मजीद पुख्ता करने के लिए, अच्छा मैं जो बारहा बात बोलती हूँ ना स्टैंप लगाना, तो हम किसी भी चीज की जब तस्दीक करते हैं ना तो उसका मतलब है वो मोहरी लिफाफा बंद हो जाता है। तो एक महावरतन में ये वर्ड यूज करती हूँ कि क्या हुआ कि हम स्टैंप लगाने के लिए क्या करते हैं, और उधेड़ बुन करते हैं, इसको फोन कर उसको फोन कर, चार बुराइयां इधर से निकाल, चार बुराइयां इधर से निकाल। तो क्या हुआ, फरमाया गया इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन, के बाज गुमान जो है वो गुनाह है। और अच्छा, गुमान कुछ बेहतर भी होते हैं, गुमान की भी इकसाम होती हैं। वो गुमान जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बेहतरीन गुमान किया जाता है, कि जैसे शख्सियत रसूल के बारे में करते हैं हम गुमान, कि ऐसा अहाता होता होगा, हम अपने दिमाग के अंदर कोई ह्योला नहीं बना सकते, लेकिन क्या हुआ कि हम एक गुमान करते हैं कि चटाई बिछी हुई होगी खजूर पे की, और उसके ऊपर सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की के दरमियान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे। ये क्या है, ये हम अपने गुमान को लेकर आ रहे हैं, एक सोच को लेकर आ रहे हैं इस तरह से। अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक ताल्लुक रखता हूँ, यानी जैसा वो मेरे बारे में सोचता है मैं बिल्कुल वैसा वैसा जो है उसको मिलता हूँ। और यही कहा गया कि गुलूफ की हद तक बढ़ी हुई जो चीज है उसको अल्लाह के और उसके रसूल के बारे में करना मना है, यानी ऐसा गुमान जो आपको हराम के दर्जे तक ले जाए, गलत गलत बातें सोच के ऐसा गुमान करना भी मना है। अब यहाँ पर गुमान ही जिंदगी के अंदर बड़ा काम आता है। अच्छा, वो कैसे काम आता है? अब जब आप और मैं एक दूसरे के साथ बात सोच रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैंने और आपने ये ग्रुप तख्लीक किया है, तो उसमें आप भी मौजूद है, मैं भी है। अब मेरे जहन में आया, हम सारे के सारे बहनें एक अच्छी महफिल को सजाएंगी जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा, और ये जिक्र ही इबादत के जुमरे में आता है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि कुछ ना कुछ आप मुझसे सीखेंगे, कुछ ना कुछ आपकी के मदद से, यानी इस महफिल के तवस्सुस से अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिखलाएंगे या आप
سے मैं सीखूंगी, उसके बाद एक मोहब्बत का हमारा अंसर बनेगा, फिर हम सारी बहनें मिलेंगी और इस दीन के प्लेटफॉर्म को हम आगे बढ़ाएंगी। यानी आप जो कुछ आपको बात अच्छी लगेगी, जो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे जहन में स्ट्राइक किया है, आप वो आगे जाके बताएंगे। तो मेरा जन तो ये है, अगर इसी चीज को मैं ये कह दूं, अगर मिसाल के तौर पे कि आज तो मेरे पास पार्टिसिपेंट 7 हैं और कल मेरे पास पार्टिसिपेंट थे 17, तो 10 के 10 तो कहीं घूमने फिरने के लिए गए हुए होंगे, हाँ भाई अल्लाह के कलाम से बाकी चीजें बड़ी अजीज हैं और ये और वो, क्या हुआ, वो चीज आगे निकल गई, वो क्या गई, बदगुमानी की तरफ चली गई। उन बेचारों के लिए, बेचारा भी मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी उन बहनों के पास हो सकता है कोई काम हो, रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह वो पढ़ सुन लेंगी उसको, लेकिन क्या हुआ कि मेरी जो जहन के अंदर गुमान था उसने मुझे गुनाह की तरफ कर दिया। फिर मैंने 2-4 बातें की, फिर और सोचा, फिर मैं यही बात किसी और बहन से कर लूंगी, उसके साथ बात करते करते जो है मैं आगे बढ़ती बढ़ती चली जाऊंगी और रिजल्ट उसका क्या निकलेगा कि चीजें खराब होती चली जाएंगी। लेकिन दुनिया इसी गालिब गुमान के ऊपर चलती है। कैसे? हमारी अदालतों के अंदर जो फैसला होता है उसके अंदर झूठी सच्ची जैसी भी गवाहियां हो, वो गालिब इम्कान के ऊपर होती हैं और उसी के जरिए से क्या होता है, अदालतों के अंदर फैसला किया जाता है। और बदगुमानी ऐसी बीमारी है जो इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है, इसलिए कि कहा गया वला तजस्ससू, और तुम तजस्सुस ना करो। ये बदगुमानी हमें तजस्सुस की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। और बदगुमानी यानी बुरा गुमान किस लिए बुरा है? वो इसलिए भी बुरा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नूर के अंदर वाक़या इफ्क पढ़ चुके हैं कि मुसलमानों ने पूछना ही गवारा ना किया कि असल वाक़या क्या हुआ था, उन्होंने गुमान किया। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माफ फरमाए, अम्मा आयशा के ऊपर उन्होंने बहुत बुरा बहतान लगाया। सूरतुल अहज़ाब के अंदर उम्महातुल मोमिनीन को उम्मत की माए करार दिया गया है। इसलिए हम फरते मोहब्बत में हम क्या कहते हैं, हजरत खदीजा, हजरत आयशा सदीका, हजरत सफिया, इनको हम अपनी अम्मा यानी अपनी वालदा तस्वुर करते हैं क्योंकि वो हमारी रूहानी वालदा है, ठीक है। तो अम्मा आयशा के बारे में उन्होंने रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में उन्होंने गुमान इस तरह का किया और चीज अपने लिए बुरी कर ली। अच्छा, यही गुमान जो है वो हमें खराबी देता है। एक अच्छा गुमान भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 3 दिन एक सहाबी के बारे में फरमाया कि वो जन्नती हैं। अब सहाबा कराम को हमेशा ये जुस्तजू रहती थी कि जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो ये हमें क्यों नहीं मिला। तो एक सहाबी उनमें से, उन्होंने कहा, जब कहा, मतलब वो गए बढ़े और जैसे ही वो नमाज के बाद बाहर बाहर निकले ना, तो उन्होंने कहा कि आप क्या, मैं आपके घर में मेहमान बन सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ चलिए मेरे साथ। वो 3 दिन तक उनके साथ रहे, उन्होंने उनकी मामूलाते जिंदगी को देखा तो वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक आम मोमिन की होती है, नमाज की अदायगी और तमाम तर चीजें ऐसे ही, और बिल्कुल नॉर्मल उन्हें लगा। उन्हें ऐसा लगा नहीं कि कोई खास किस्म का काम जो है वो करते हैं। तो जब उन्होंने बाद में तीसरे दिन के बाद उनसे पूछा कि आप तो इबादत भी मेरे जैसी करते हैं, मैं आपके जैसी करता हूँ, तो ऐसी क्या चीज है कि जिसमें अल्लाह के तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कह दिया, तो क्या चीज है? उन्होंने कहा और चीजें तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, हाँ किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं रखता, न दिल में किसी के लिए हसद रखता हूँ और किसी और चीज को भी मैं अपने दिल में जगह नहीं देता। एक छोटी सी चीज है ना, हमारा दिल पाक हो गया, हमारा बिल्कुल एक फोकस हम हो गए और उसके बाद हम क्या कर चुके, अल्लाह की तरफ हम लग गए। अब गुमान को बेहतर कैसे किया जा सकता है कि सबसे पहले अपने ऐबों को देखा जाए जिसका जिक्र किया, और फिर उसके बाद क्या की जाए, दूसरों की भी खैर ख्वाही की जाए और अपनी सबसे पहले इस्लाह कर दी जाए। फिर फरमाया तजस्सुस ना करो, यानी किसी की ऐसी कोई बुरी बात की तरफ मत जाओ, वजह क्या होगी, तुम्हें खराबी करेगी। और फिर अल्लाह ताला ने दूसरे के ऐब के ऊपर पर्दा डाला हुआ है, तो हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि किसी का अगर कोई इंसान ऐब छुपा कर रखता है ना और आपको पता होता है और उसने आपको राजदार बनाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उस इंसान के तमाम तर ऐबों पे पर्दा डाले रखेगा। आप यकीन कीजिए कि जब रिजल्ट आता था, जब मैं तो खैर अब बूढ़ी हो गई हूँ तो जब रिजल्ट आता था, तो जब अनाउंसमेंट होती थी तो कितना डर लगता था कि फेलियर्स में नाम ना आ जाए या किसी और चीज में नाम ना आ जाए, ठीक है। और अब क्या हुआ कि उस वक्त जब 50,000 साल का दिन होगा और सबके पूरे के पूरे, मेरे जहन में तो एक बहुत बड़ी एलसीडी आती है जिसके ऊपर एक नंबरिंग चल रही होगी और दिखाया जा रहा होगा पूरी कायनात को कि मेरी 1 मिनट की जो हिस्ट्री दुनिया की तारीख में कि ये थी, और उसमें कितनी बुराइयां कितनी चीजें निकलेंगी। तो कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला यानी उस चीज के लिए कि हम किसी की तजस्सुस नहीं करेंगे, पर्दा डाले रखेंगे, तो हमारे लिए भी अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी करेगा।
گا. گمان بعض صورتوں میں جائز ہے. کس صورت میں؟ یعنی تجسس کرنا بھی بعض صورتوں میں جائز ہے. جب کسی کا رشتہ کر رہے ہوں, اب لازمی بات ہے بیٹی کو بیانا ہے یا بیٹے کو بیانا ہے, تو دونوں صورتوں میں گمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے اور ساتھ میں تجسس کروانا بھی بڑا ضروری ہے. کوئی تعمیری کام ہو اس کے بارے میں کہ کیا میں یہ کام کر لوں گا تو میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں, تو 4 لوگوں سے گفتگو کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا ولا یغتب, اور کیا کہا گیا کہ غیبت نہ کرو. غیبت کیا ہوتی ہے؟ اصل میں ہم یہ کہتے ہیں نا, ہم تو غیبت نہیں کرتے, ایکچوئل میں کیا کرتے ہیں, ہم 2 لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ غیبت جو ہے وہ ہوتی ہی رہتی ہے. ایک منٹ جی. اچھا, وہ غیبت ہوتی رہتی ہے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت اصل میں وہ چیز ہوتی ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انداز سے اپنے بھائی کا تمہارا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جسے وہ بیان کر رہا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تبھی تو اس کو غیبت کہا گیا, ورنہ کیا ہوتی اگر وہ اس میں نہ ہوتی اور تم اس کو بیان کر رہے ہوتے تو وہ ایسا ہوتا جیسے تم نے اس پر تہمت باندھی. سنن ترمذی نے اسے روایت فرمایا اور حدیث نمبر ہے 1934 1934. اس کے بعد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جاننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو. عرض کی گئی آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ واقعی بات ہو جو میں کہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی, اگر اس میں یہ عیب موجود نہیں ہے تو تم نے گویا اس پر بہتان لگایا. اور تیسری چیز جو ہے وہ غیبت کے فوراً بعد تہمت اور غیبت کے بعد آتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ چغلی کرنا. چغلی کرنے کا مطلب ہے غیبت کی اس قسم کو سر انجام دینا جس کا مقصد ہی ٹوٹل کیا ہو کہ آپ نے لڑائی کروانی ہے. یعنی لڑائی کروانے کا مطلب کیا ہے؟ چغلی کرنا. ادروائز وہ ہے وہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا. اچھا, بعض اوقات جو ہے وہ بعض صورتحال کے اندر غیبت جائز بھی ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے اس بندے کی وجہ سے سچویشن خراب ہو جائے گی اور آپ نے جو امیر مجلس ہے اس کو آپ نے یہ بات بتا دی, یا پھر کسی ایسے خاندان کے فرد کو بتائی کہ اگر میں اس کی برائی نہیں کروں گا نا تو یہ بچہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا؟ ایسی بات کو بتانا بالکل درست ہے, آپ کہہ سکتے ہو. یا پھر کوئی ایسی چیز جس میں لگ رہا ہو کہ ایک وسیع تر مفاد آ رہا ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے کسی ایک کی برائی کرنا بڑا ضروری ہے, تو آپ نے کیا کیا؟ اس وقت کوئی نہ کوئی اس کے متعلق بری بات کہہ دی اور سب لوگ جو ہے وہ اس فساد سے بچ گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ ان کے اوپر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ہوا کہ ان کے اوپر عذاب ہو. اور اللہ کے تو بہتر بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر رب یاد آئے, اور بدترین وہ ہیں جو دوستوں میں پھوٹ ڈلوانے اور چغل خوری کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کہا گیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان صورتوں میں جائز ہے, کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے, بزنس ہے, یا کوئی سچویشن ایسی کرنی ہے تو اس صورتوں میں یہ تمام تر چیزیں غیبت کی بھی جائز ہو جائیں گی. یعنی آپ کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی اصلاح کرنا ہے. جیسے کہ سورہ مجادلہ میں آتا ہے کہ سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا, لیکن ایسی سرگوشی جس کے اندر کسی کی خیر خواہی ہو تو اس کے لیے اجازت بھی دے دی گئی. اب کوئی غیبت کرے اور وہ ہمارے سامنے کرے تو کیا ہو, اس کے اندر انٹرسٹ ہی نہ لو, اس بات کو جیسے جیسے ہو کوشش کرو وائنڈ اپ کرو, ختم کرنے کی بات کرو. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے, اگر ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اس سے مستثنا نہیں ہے, تو ہو جاتی ہے تو اپنی بخشش کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے, یعنی ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور کثرت سے صدقہ دینا چاہیے. ایک چھوٹا سا ڈبہ, کوئی بھی آپ کے پاس مسالے کا فالتو رکھا ہوا ہے, کوئی آپ کے گھر میں بچے ہیں ان کا دودھ کا ڈبہ بچا ہوا ہے, کوئی آپ لوگ کوئی بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں, اس ڈبے کو خالی بچے ہوئے کو بند کیجئے, اس کو یعنی ٹیپ وغیرہ لگا کے بند کیجئے, اس میں ایک ہول بنائیے اور اس کے اندر صدقہ باکس اس کو بنائیے, اس کو اسپیشلی صدقہ باکس کا نام دیجئے, اور جیسے کوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گئی ہے فوری طور پر اس میں پیسے ڈالیے تاکہ کسی کو دیے جا سکیں یا آپ کی طرف سے صدقہ ہو. اور کوشش کیجئے کہ اگر ایک دن 50 روپے میرے بن گئے ہیں تو اگلے دن 10 ہی بنے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے انسان جو ہے اپنی عادت کو آہستہ آہستہ کنٹرول کر سکتا ہے. ٹھیک, اور پھر کیا ہوا کہ کوٹ ورڈز میں بات کیجئے, جیسے ہی آپ کو لگے اب
اب غیبت ہو رہی ہے فوری طور پہ وہاں سے سوئچ کیجیے, کوئی نہ کوئی ایسا لفظ بول دیجیے تاکہ گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ نہیں اب یہ بات یہیں پہ ختم کرنی ہے, بس آگے نہیں بڑھانی. پھر کیا ہوا کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی ہر وقت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے, میں جو ہوں نا آئندہ اس قسم کی کسی محفل میں نہ جاؤں. یہ ہوتی کہاں کہاں ہے. اب ہمارا جو قریبی حلقہ ہوتا ہے نا, جس کے اندر ہم بہت اوپن ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے, اپنے تمام تر معاملات کے سامنے, ان میں ہم بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں, تو رزلٹ کیا نکلتا ہے, ہمارے منہ سے کوئی نہ کوئی دوسرے کے لیے بات ہو جاتی ہے. اور یہ کیا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپس کے اندر جو یہ گمان ہے نا, یہ ہمیں ہی غیبت کی طرف اصل میں لے کر جاتا ہے, اور یہی چغلی کی طرف لے کے جاتا ہے. 1 منٹ رہ گیا, ہم میٹنگ دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں کائنڈلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب غیبت سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم مذاق اڑائیں گے, عیب لگائیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, گمان کریں گے, تجسس کریں گے, اور باقی تمام تر چیزیں کریں گے, تو رزلٹ کیا نکلے گا کہ اس سے یہ ہوگا کہ معاشرہ انتشار کا شکار ہوگا, آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے, اور جو مضبوطی مسلمانوں کے درمیان چاہیے وہ کیا ہوگی, وہ مکمل طور پر ختم ہوتی جائے گی. تبھی کیا کہا کہ غیبت کرنے سے بچو. اچھا, پھر ایک اس میں آیت کے اندر ہی ارشاد فرمایا گیا کہ تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. ٹھیک ہے, تم تو اس کو یعنی کہ گوشت اپنے بھائی کا مردہ تم کھاؤ. آپ کیا انگلش میں اس ورڈ کو کیا کہتے ہیں, بیک بائٹنگ, یہی کہتے ہیں نا ہم غیبت کو. ہوتا کیا ہے کہ ہم جس طرح سے کوئی انسان کھڑا ہوا ہے اور اس کی پشت سے گوشت اتار رہے ہیں نا, بالکل غیبت ایسی ہوتی ہے. ہم اس کو نوچ رہے ہوتے ہیں اس کی پشت کو. اور پشت کیا ہوتی ہے, اگر آپ اس کو عام سادہ الفاظ میں سمجھیں تو کمر یعنی ریڑھ کی ہڈی ایسی چیز ہے جو دوسرے کو کھڑا کرتی ہے, اسٹرکچر کو, پورے اسکیلیٹن کو کھڑا کرتی ہے. اب کیا ہوا کہ ہم نے اس کی برائی کی اور ہم نے اس کی کمر کو کمزور کر دیا, دوسرے کے دل کے اندر اس کے خلاف برائی کو ڈال دیا. جو چیز اچھی وہ حاصل کر سکتا تھا کسی کے ذریعے سے, اب وہ اس کو نہیں ملے گی, کیونکہ آلریڈی ہم اس کی غیبتیں بہت زیادہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا ہوا کہ جو اصل میں کوئی آ کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے نا کہ اس نے آپ کی غیبت کی, یہ آپ کے بارے میں یہ کی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس وقت اس میں شامل ہوتا ہے. یہ لازمی وہ اس وقت شامل ہوتا ہے, وہ سن رہا ہوتا ہے نا. تبھی کیا ہوا کہ اس کو یہ بات پتا ہے, اس نے اس شخص کو روکا کیوں نہیں کہ تم کیوں کر رہے ہو کسی اور کی بات. تو یہ سارے کے سارے ہم اس ایکٹیویٹی کے اندر نا سارے کے سارے موجود ہیں. تبھی کہا گیا کہ تم پسند نہیں کرو گے کہ مردہ کا گوشت کھانا, اور یہ تم انتہائی طور پر اس کو ناپسند کرو گے. اور احادیث کے اندر یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے تم اپنے بھائی کا مردہ گوشت جو ہے وہ کھانے کے در پہ ہو رہے ہو. پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اب یہ تو ساری کی ساری سوسائٹی کی برائیوں کی بات نہیں ہو رہی تھی, پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ کا جو خوف ہے اس کو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بدولت ہر جگہ پر موجود ہے اور وہ ہمارے تمام تر چیزوں کو لکھوا رہا ہے, وہ خود بھی جانتا ہے. کبھی آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ قرآن الحکیم میں, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن الحکیم میں یہ آتا ہے کہ تمہارے دائیں اور بائیں طرف جو ہے فرشتے ہیں جو کہ نوٹ کر رہے ہیں, تمہارے در و دیوار نوٹ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتا ہے. تو کوئی تو ایسی چیز ہوتی ہوگی نا جو ہمارے دل کے اندر آتی ہوگی جسے نہ فرشتے لکھ پاتے ہوں گے, نہ یہ در و دیوار لکھ پاتے ہوں گے, لیکن سینے کا بھید اللہ جانتا ہے. تو کیا ہوا, ایک ایک چیز جو ہمارے دماغ میں خیال آ رہا ہے, ہم سوچ رہے ہیں, ہم اس کو زبان سے ادا کر رہے ہیں, ہر چیز کی لکھت پڑھت ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب واتقوا اللہ, ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے. پھر فرمایا ان اللہ تواب الرحیم, اور اللہ کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے کہ معافی مانگ لو, بس میں رحم کر دوں گا. یہ دو لفظ ہر جگہ آپ کو جڑے ہوئے نظر آئیں گے. کہا معافی مانگ لو, بس توبہ کر لو, آج کے بعد پلٹ چلو. توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا, لوٹ آنا, اس جگہ کو چھوڑ دینا. فرمایا پلٹ کے آ جاؤ, میں معاف کر دوں گا,
میں بہت رحم کرنے والا ہوں. رحمان جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے, جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کافر کو, ہر مسلمان کو بڑی بڑی چیزیں دنیا کے اندر دے گا. رحیم اللہ عز و جل جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا, جب باریک باریک جو ریت کے ذروں کے برابر بھی چیزیں ہیں نا, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دے گا, اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے لیے اس وقت وہ چیزیں بڑی قیمتی ہوں گی. یعنی بالکل جو ہے جب ہمارے میزان عمل کے اندر تمام تر چیزیں لکھی جائیں گی, تب کیا ہوگا, اس کی رحمت ہمیں درکار ہوگی. تبھی کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. پھر ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو مرد اور عورت سے. آپ اسلوب تو ذرا دیکھیے بیان کا, اللہ کے خطبے کا, کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوسائٹی کی برائیوں کا ذکر فرما رہے تھے, ایک دم سے ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دی. کیا کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, پھر تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, یعنی پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور باخبر ہے, اور علیم خبیر کے سب سے زیادہ باخبر ہے. کیوں کہا اللہ نے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ بتانے کا کہ تم سارے بہن بھائی ہو, ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ, سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک الگ شناخت دینے کے لیے کیا کیا, قبائل کے اندر بانٹا. شعوباً کہتے ہیں شین عین با قبائل. انسانی تعلقات میں خرابی اور بھلائی یعنی بھلائی بھی اور خرابی بھی کیا ہوتی ہے, ان ذات پات کے نظام کی طرف سے ہوتی ہے. کمیونٹی ٹو کمیونٹی انسان مدد کر لیتا ہے, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے اپنی کمیونٹی سے باہر نکل کے کہ میری زبان کا نہیں ہے, میرے خاندان کا نہیں ہے, میری برادری کا نہیں ہے, میرے نسب کا نہیں ہے, تو کیا ہوا کہ ان کے اندر ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر وہاں پر یہ تمام تر برائیاں جو ہے وہ جنم دیتی ہیں. اور کیا کہا گیا کہ ذکر و انثی, یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ہماری جو والدہ ہیں حوا علیہ السلام, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن احمد کی روایت ہے, خیال رکھ کہ تو سرخ اور سیاہ پر فضیلت نہیں رکھتا مگر تقوی میں جب تک آگے نہ بڑھ جائے تو افضل ہے. یعنی کوئی بھی انسان اس وقت تک, چاہے وہ کالا ہو, گورا ہو, کسی بھی نسل کا رکھتا ہو تعلق, اس وقت تک بہت عظیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کیا ہو, تقوی والا نہ ہو. میں پھر ایک اور بات یہاں پر شیئر کروں گی کہ جب آپ میدان عرفات میں یا حج کے دنوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو اصل میں اپنی اوقات پتہ چلتی ہے. آپ خواہ کتنے ہی دنیا کے اندر قد کے لمبے, خاندان میں بڑے گھوڑے چٹے اور اس طرح سے ہوں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مخلوق وہاں پر مختلف ملکوں سے آئی ہوئی نظر آتی ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تو نے کس طرح خوبصورتی سے لوگوں کو پیدا کیا ہے. سوڈانی, مصری, یہ لوگ اتنے لہیم شہیم ماشاءاللہ سے ہوتے ہیں اور اتنے چوڑے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے چوزا نظر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ عراق کے لوگوں کو دیکھ لیں, آپ سیریا کے لوگوں کو دیکھیں, وہ اتنے ماشاءاللہ گورے چٹے ہیں کہ پھر آپ کو لگے گا کہ اچھا ہم تو بالکل وہ ہیں گندمی رنگت والے, ہم کس بات کے لیے اترا رہے. تو اس طرح اللہ کے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. پھر وہاں پہ جس کو آپ بالکل نارمل اگر مثال کے طور پر کہیں, تو وہ اللہ کے سامنے اتنا زارو قطار رو رہا ہے, اتنا زارو قطار رو رہا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ میرے سے بڑھ کر تو گناہگار ہی نہیں ہے. وہ دیکھو سب کے سب رحمتیں سمیٹنے کے لیے کھڑے ہوئے, ابھی سب کچھ سمیٹ کے یہاں سارے کے ساری لے جائیں گے. تو کیا ہوا, یہ اس لیے کہا گیا کہ دیکھو تم ایک ماں باپ کی اولاد تو ہو, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو تم برا کہہ رہے ہو, جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو, وہ ایمان میں تمہارے سے حد درجہ افضل ہے. ایک ناچنے گانے والی عورت جو دنیا کی نظر کے اندر بہت ناچ گا رہی ہے, گو کہ بہت کبیرہ گناہ ہے اور انتہائی گناہ ہے, لیکن اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یعنی اس کا یہ میں نے اس لیے یہاں پر کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کی ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک نیک عورت جو تھی وہ صرف اس لیے جہنم میں ڈال دی گئی کہ اس نے بلی کو جو ہے کھانے کو نہیں دیا تھا, اور ایک عورت جو فاحشہ عورت تھی وہ اس لیے جو ہے بچا لی گئی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا. ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہے جن کو ہم اپنے آپ کے اندر بہت سپرلیٹو ڈگریز کے اندر سمجھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پہچان کرا دی اور کہا کہ فٹافٹ سن لے. تو ابھی تو نہیں سو بھی, 10 منٹ بجے اوپر آ جو باتیں کریں گے بابا کے ساتھ. حفصہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. اچھا, اور میری بیٹی کی پیچھے سے مجھے آواز بھی آئی ہے.
اچھا پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، خطبۃ الحجۃ الوداع، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور تکبر دور کر دیا. لوگوں تم انسان دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہو، ایک نیک اور ایک پرہیزگار، دوسرا فاسق و فاجر. اور ایک وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ناپسند ہے اور ایک وہ جو اللہ کی نظر میں بہت برتر ہے، ورنہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. پھر ارشاد فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، عربی پر کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر جو زیادہ اللہ کے ہاں متقی ہے بس وہ ہے. کیا میں نے اپنی بات پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دی. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی. پھر فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، اپنے نسب پر فخر کرنا چھوڑ دو، تم سب اللہ کے ہاں حقیر ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ وہ دل اور ایمان کو دیکھتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل صورت ہماری ساری کی ساری بنائی ہے. جو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو خوبصورت نہیں بنایا ہوگا؟ ہر رنگ میں، ہر شکل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی خوبصورتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے. بعض اوقات بہت ساملے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نارمل سمجھتے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رانائی رکھی ہے جو ایک صاف رنگ والے کے اندر بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور جو ہے اور سب سے بڑھ کر کیا کہا گیا کہ اللہ کے ہاں فخر کا معیار نیکیاں ہیں. ہم دنیا کے اندر کسی کے کپڑوں پہ، جوتوں پہ، گھر پہ رشک کر کر کے مر جاتے ہیں. یہ رشک جو ہے وہ آنکھ کے اندر اشک کو لے کر آتا ہے. لیکن کیا کہا گیا کہ 2 لوگوں سے رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ کے اندر لگاتا جائے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے سرفراز کیا ہو اور اس کے بعد وہ علم جو ہے وہ اس کو اللہ کے بندوں کے پاس جو ہے وہ بانٹتا چلا جائے. تو انسانی مساوات برابر کی ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی نظر کے اندر کون جو ہے وہ تقوی والا ہے، یعنی سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ کے ہاں متقی کون ہے. فرمایا قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا کہ ایمان لائے ہم. کل کہہ دیجئے لم تؤمنو کہ تو نہیں لائے تم ایمان، لیکن کہہ دیجئے نہیں تم ایمان لائے لیکن یہ کہیے کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، حالانکہ دلوں کے اندر ابھی تک ایمان نہیں پہنچا. اور اگر تم اطاعت کرو گی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ اس میں کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے کسی بھی چیز کی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اچھا اس آیت کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ میں مطلب اگلی سے اگلی آیت کے ساتھ بالکل ساتھ لے کے چلوں گی تاکہ یہ آیت جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آئے. کیونکہ اس وقت کے عربی جب داخل ہو رہے تھے حلقہ بگوش اسلام میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے کر آ گئے. تو کہا گیا کہ تم یہ کہو کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں پہنچا. ایمان دل کے اندر کب داخل ہوتا ہے؟ جب ہم اطاعت رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارا عمل اس بات کی تصدیق کرتا ہے. ورنہ زبانی تو ہم ایک دفعہ ہمارے کان کے اندر پیدا ہونے کے بعد اذان دلوا دی گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے کہہ دیا ہم تو مسلمان ہیں، بس ایک نیم ٹیگ ہمارے پاس ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اگر ہمارے عمل کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو ہم کیا ہے؟ ایمان والے نہیں ہیں. کیونکہ ایمان عمل کی تصدیق چاہتا ہے. یعنی ایمان جو ہے وہ زبانی کلامی کو نہیں مانتا، ایمان اس عمل کی تصدیق چاہتا ہے کہ عمل سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان ہو. تبھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم جز الصلاۃ یعنی نماز کو کہا کہ جو نماز ادا نہیں کرتا گویا وہ کفر کے دائرہ کار کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی نماز ادا کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. وہ اس کا عمل ہے نا کہ وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مسلم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور اس میں شک میں نہ پڑے، جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہی لوگ اصل میں سچے ہیں. اب کیا کہا، کیوں ڈیٹیل بتائی کہ اصل میں عملی پریکٹیکلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایمان ابھی تک دلوں میں نہیں پہنچا. تو اسی ایمان والے مومنین کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ شک میں نہیں پڑتے، وہ اس چکر میں نہیں رہتے کہ اچھا اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہے، اب یہ جیتیں گے یہ ہاریں گے، اچھا اللہ کے رسول تو ان میں موجود ہیں پھر یہ ہار کیسے گئے جنگ کے اندر، اچھا اب یہ تمام تر چیزیں تو یہ کیوں نہیں مل رہی. ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہی عادت ہے، جب ہم کفار کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس مدد نہیں آئے گی، کیا انہی کو سب کچھ ملتا جائے گا. حالانکہ جو سب سے بڑی دولت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دی ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الحکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو وہ اس چیز سے بہت بہتر ہے جو کہ تم لوگ جس کے اوپر اترا رہے ہو. یفرحون، تم خوشیاں مناتے ہو، اس چیز سے
وہ بہت بہترین دولت ہے کس کی؟ ہدایت کی، قرآن کی دولت. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم. اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے, اس کا ورڈ ٹو ورڈ میں ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے. کل کہہ دیجئے کیا تو علمونا تم سکھاتے ہو اللہ تعالیٰ کو بدینکم دین تمہارا, یعنی اپنا دین. کیا تم اللہ کو دین سکھاتے ہو؟ لگتا ہے نا تھوڑا سا طنز آ رہا ہے. پھر دیکھو کیا کہا کہ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض, اللہ تو وہ ہے جو آسمان اور دنیا کے غیب کو جانتا ہے اور وہ کہے ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو دین سکھاتے ہو؟ ہم تو نہیں کرتے, ہم نے تو کبھی ایسی جراسارت نہیں کی. ہم حقیقت میں کر رہے ہیں. کیسے؟ ہم دین کے اندر نت نئی چیزوں کو شامل کر رہے ہیں. ہم اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ کہتا ہے تم تو اللہ کے سامنے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو, حالانکہ اس کا سنت سے دور دور تک کہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟ ہم نے خود ساختہ عبادات کو گھڑ لیا ہے. پھر ہم نے کیا کیا؟ نت نئے پیر روز مارکیٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں, کوئی کرنٹ والا بابا ہے, کوئی ڈانس والا بابا ہے, کوئی دلہن والا بابا ہے, اور ہم جا کے دین کے نام پر ناچ بھی رہے ہیں, اور ہم نے سو کالڈ قوالیاں بھی لگا لی ہیں. ہم نے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ مراکش کے انداز کا گول گول دائرے میں رومی سٹائل کا گھومنا بھی لگا لیا ہے ہم نے, اور تمام تر چیزیں لگا لی ہیں. ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ تصوف, اور ہم اسے جو ہے وہ دین کا نام دیے بیٹھے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ ایک مزے کی بات ابھی پچھلے دنوں مجھے پتا چلی کہ اگر آپ کے دانت کے اندر درد ہو تو آپ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے 2 نفل پڑھ لیجیے. آپ مجھے بتائیے نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے؟ بالکل نہیں. نہیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے ہوتے. ہاں, اللہ کے علاوہ کیا ہم کسی اور کے نام کا سجدہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے. تو کیا ہے یہ نت نئی چیزیں جو ہم دین کے اندر بدعت کے نام پر, محافل کے نام پر, روحانی محافل کے نام پر شامل کریں, یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے گلہ کیا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم, کیا تم اللہ کو دین سکھاتے ہو؟ اس نے تو پورے کا پورا ایک چیپٹر قرآن کی ایک پوری کی پوری کتاب, کمپائلڈ کتاب تمہارے سامنے لا کر رکھ دی, اور پھر بتا بھی دیا کہ میری حاکمیت خالی تمہاری تک نہیں ہے بلکہ کہاں ہے؟ آسمان اور زمین کے ساتھ ہے, اور سب کچھ میں جانتا ہوں. پھر اس کے بعد کہا گیا یمنون علیکا, یعنی اسی آیت کے ساتھ کہا گیا کہ وہ تو احسان جتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ہم اسلام لے کر آ گئے, تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ احسان مت جتاؤ, اور کیا کرو کہ مجھ پر کہ میں ہم اسلام میں, بلکہ اللہ کا تم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور ایمان سے سرفراز کیا. ابو جہل کے گھر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف گنتی کے 10 قدم ہے, جس کو وہاں پہ ٹوائلٹ بنایا گیا اور سامنے لائبریری ہے بالکل جائے پیدائش کو. 10 قدم, 10 قدم. وہ 10 قدم وہ شخص نہیں اٹھا سکا جو کہ جاہلوں کا سردار کہلایا اور جہنم کے نچلے درجے میں فرعون کے ساتھ پایا جائے گا. ابو جہل اس کا نام رکھا گیا, حالانکہ اپنی سوسائٹی, اپنی محفل کے اندر وہ ابو الحکم کہلایا کرتا تھا. عمر بن حشام اس کا نام تھا, لیکن اللہ کے ہاں وہ ابو جہل کہلایا, جاہلوں کا باپ. تو کیا ہوا کہ تم اپنے ایمان کے لیے جتلاؤ نا. یہ اس وقت کے دور کے لیے بھی تھا کہ جو لوگ بدوی لوگ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط طرز گفتگو سے خطاب کیا کرتے تھے اور اپنے ایمان کا احسان جتایا کرتے تھے. اور آج ہم وہ لوگ بھی کہ جو دین کے نام پہ نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں, اور ہم ہر ایک کو فخر سے بتاتے ہیں میں تو جی پڑھی, ساری نمازاں پڑھیاں نے. بھائی پڑھی تو اپنے لیے پڑھی, میرا اور آپ کا تو صرف زبان کا رشتہ ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا. باقی نمازیں, حج, روزہ, زکوٰۃ, ہر چیز دوسرے کے لیے. تو ایمان کو کسی کے ہمارا جو اسلام ہے اس کو کیا کرو, اس کو ایک کیا نہ بناؤ, احسان کا درجہ نہ بناؤ, بلکہ اللہ کا احسان ہے جو دلوں کے اندر یہ تمام تر چیزوں کو لاتا ہے. تو فرمایا گیا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم واقعی سچے ہو تو کیا ہو, ایمان میں سچے ہو, تو اس طرح کی کوئی گفتگو مت کرو. اس سورہ مبارکہ کی بالکل لاسٹ آیت مبارکہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون, کہ اللہ تعالیٰ تو غیب اور زمین کے یعنی غیب جانتا ہے, اسرار جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے, اور کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. آخری آیت لگتا ہے نا پوری کی پوری جو جتنی گفتگو کل سے لے کر آج تک ہم نے کی اس کا پورے کا پورا لبے و لباب لگتا ہے نا بالکل, کہ کچھ بھی کر لو گے جب وہ آسمان اور زمین کے تمام رازوں کو جانتا ہے نا, تو کیا ہوگا کہ تمہاری جو پوشیدہ باتیں ہیں تم دل میں گمان رکھو, کسی سے پوشیدہ بری بات کہو, اچھی بات کہو, بھلی بات کہو, ایمان کو احسان کے درجے پر اللہ اور نبی کے اوپر مسلط کرنے کی بات کرو, یا نت نئی چیزیں نکالو. قل اتعلمون اللہ بدینکم, کیا تم اللہ کو دین سکھانا چاہتے ہو؟ ہر چیز کو کرو. تو کیا کرو, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی طور پر ان چیزوں کو جانتا ہے.
امید تو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا سیشن بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو. کوئی بات ہے تو پوچھ لیجئے, پھر میں مکمل کر لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان, باری تعالیٰ کا بہت شکر کہ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی. کوئی چیز, کوئی سوال, کوئی ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کہنا چاہتے ہوں تو ضرور کہیے, نہیں تو ٹائم میرے پاس تو الحمدللہ کتنا 9:59 ہو گیا. میرے آپ لوگ الاؤڈ تو ہیں چیٹ میں, آپ مجھے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر کہ چیز جو ہے وہ کلیئرلی سمجھ آ گئی. اچھا, اب ایک چھوٹا سا کرنے کا کام جو آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے, ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ اس سینس میں جو کہ آپ نے بھی پوری کرنی ہے, میں نے بھی پوری کرنی ہے, جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, اور وہ کیا ہے کہ کیا میں مومن کی صفات پر پورا اترتی ہوں. اب ہم نے ساری کی ساری صفات پڑھ لی نا جی؟ انشاءاللہ بیٹا, یہ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ نیکسٹ منتھ بھی اگلے کسی سورہ مبارکہ کے اندر رکھیں گے ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ میں ذرا بات مکمل کر لوں, پھر میں آپ سے ایک سجیشن بھی لینا چاہ رہی ہوں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا, کیا ہے کہ کیا میں مومن کی صفات رکھتی ہوں اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ آپ نے خود ہی جواب دینا ہے خود کو, اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے. ساتھ میں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ رب العالمین یہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جب ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ عمل میں چیزیں آئیں گی تو ہماری اصلاح جو ہے وہ ہوتی جائے گی. اچھا, کیونکہ یہ الحمدللہ ہم نے دسمبر سے شروع کیا یہ منتھلی ورکشاپ, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے بھی انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے اس کو. اور ایک بات جو میں نے آپ سے پوچھنی تھی, 2 اپریل سے روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ لوگ ولنگ ہیں, کیونکہ میں الحمدللہ ولنگ ہوں, اور میں اس چیز کے لیے پچھلے سال بھی میں نے دورہ قرآن کروایا تھا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دورہ قرآن رکھیں ڈیلی کا 1 پارہ, کیونکہ سننے سے بہت زیادہ سمجھ آتا ہے, تو پورے ڈے کے اندر جو روزے کا ہوگا اس میں جو چیز آپ کو ٹائم بہتر لگتا ہے آپ اس کی سجیشنز مجھے گروپ میں ضرور دیجیے گا. ولنگ ہیں کرنے کے لیے تو بھی بتائیے گا, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, مجھے پتا ہے روزے میں ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی عبادات کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ ولنگ ہوں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی شعبان کے مڈ سے یہ سٹارٹ کریں گے, کیونکہ میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں طاق راتوں سے پہلے قرآن پاک مکمل کر لوں. پھر انسان کے اپنے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس کی طاق راتوں کی جو عبادات ہے پورے سال کا مانگنا ہوتا ہے, بھائی پوری زندگی کا مانگنا ہوتا ہے, تو وہ طاق راتیں جو ہیں وہ بخوبی طور پر ہو جائیں. تو اس چیز کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا. کوئی چیز رہ گئی ہو تو یعنی سمجھنے سے, یا کوئی اور بھی آپ کی رائے ہو تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے, ہمارا سیکھنا اور سمجھنا قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اور آسانیاں کرے, یعنی ایسا فہم ہمیں عطا فرمائے جو ہے چیزیں ہمیں مکمل طور پر سمجھ آتی رہیں. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کسی اور سیشن میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میری سجیشن کے اوپر غور کیجیے گا, میں ابھی گروپ میں لکھ کے بھی ڈال دوں گی, یعنی کہ دورہ قرآن کی ڈیلی 1 پارہ, جس کو میں بہت کنسائز بہت چھوٹے میں کر کے جو ہمیں سمجھنے کی چیزیں کم از کم ہم اس کا دور جو ہے وہ مکمل کر لیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو قبول فرمائے, اپنی راہ کے اندر ہماری بیٹھنے کی گواہی کو قبول فرما لے, آمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وخدا ورحمہ, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین, آمین. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.